الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome everybody to our Sira class. इंशाल्लाह आज जो है हम एक और एक्सपीडिशन को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट है सीरा के अंदर अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अपने जो जिस तरीके से सीरा के अंदर इसकी प्लेसमेंट हुई है उसके हिसाब से, और आज के दौर के मामलात के हिसाब से भी जो है बड़ा एक सिग्निफिकेंट जो है एक्सपीडिशन है। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह जो है हम आज की क्लास में इस एक्सपीडिशन को अगर से हम जल्दी खत्म कर लेते हैं तो इंशाल्लाह विल मूव ऑन टू बैटल ऑफ डिच, मतलब खंदक की जो जंग है उसके कुछ इनिशियल जो मामला थे उस उनके ऊपर भी जो है हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और फिर देखेंगे क्या मामला थे खंदक की जंग में और क्या कॉजेस थे उसके। तो होपफुली जो है हम टाइम के हिसाब से जो है देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो बिफोर बिफोर आई बिगिन, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप सब लोगों को ये चीज बताया था और फिर बार बार जो है हम ये चीज स्ट्रेस कर रहे हैं इसके ऊपर कि आप जो है इन इंसिडेंट्स को पढ़ें, ओके, ताकि आपको ना माइन्यूट डिटेल्स जो है पता हो इंसिडेंट्स की और एक्सपीडिशंस की, ताकि आप जो है अपनी लाइफ में उससे लेसन्स जो है एक्सट्रैक्ट करें और फिर अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करें डिसीजन लेने के लिए, या फिर किसी भी तरीके का जो है मामला आपके साथ चल रहा है वो आपको गाइड करनी बहुत ही ज्यादा जो है आपके लिए आसानी होती है। ये तो बेसिक जो है हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं, और कोई भी जो भी सीरा की सेंस रखता है वो आपको ये चीज जो है बताते रहता है कि आपको अपनी लाइफ में जो है गाइडेंस मिलेगी, इस वजह से आपको सीरा पढ़नी चाहिए। लेकिन एज सीरा स्टूडेंट जो है इतनी तो सीरियसनेस जो है रिक्वायर्ड है कि आप जो है इन इंसिडेंट्स को, इन एक्सपीडिशंस को बार बार पढ़ें, इनको समझने की कोशिश करें, अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करें। क्योंकि लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया कि तमाम तर उलूम जो है पढ़ने के बाद, तमाम तर उलूम का इल्म जो है हासिल करने के बाद भी जब वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात आती है तो स्कॉलर्स भी जो है सीरा को रेफर करते हैं। ओके, तो वही से आंसर देने की कोशिश करते हैं। ये एक इस्टेब्लिश्ड जो है बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। ओके, सो अगेन जो है बार बार मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़े, इसको एनालाइज करें, अलग अलग एंगल से देखें, रिलेट करें, डिस्कशन ओपन करें। आपकी सीरा ग्रुप जो है एकदम हमने पूरी तरीके से ओपन कर दी है कि आप सीरा के ऊपर डिस्कशन करें। अनफॉर्चुनेटली जो है आप लोग नहीं करते डिस्कशन, और ना ही आप लोग असाइनमेंट अटेंड करते हैं, ना ही क्विजेस अटेंड करते हैं। इट्स रियली कि आप जो है सीरियसनेस जो है आपकी बहुत ही ज्यादा लो नजर आती है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप सब लोग जो है इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे और फिर इन इंसिडेंट्स को एनालाइज करेंगे अलग अलग किताब से। आपको किताबें भी जो है प्रोवाइड कर दी गई है, मतलब जो ड्राइव लिंक है उसके अंदर तमाम किताबें हैं। आपको उर्दू की चाहिए तो उर्दू भी है, और रोमन उर्दू भी है, और फिर इंग्लिश भी है। इंग्लिश की तो वैरायटी ऑफ जो है बुक्स जो है आपको प्रोवाइड की गई। तो इट्स रियली नेसेसरी कि आप जो है कम से कम अपना लाइफ का एक साल जो है आप सीरा में स्पेंड करें एटलीस्ट। बच्चों के लिए तो आप शुरुआत से ही जो ट्रेनिंग करते हैं सीरा के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट अगर से आप अडल्ट भी हैं तब भी जो है आपको एटलीस्ट ईयर एक साल जो है आपको स्पेंड तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट 8-10 किताबें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी इसको समझने के लिए, प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए। ओके, तो इंशाल्लाह होपफुली जो है हम बार बार जो है इस चीज को स्ट्रेस करेंगे इसके ऊपर, और फिर हाईलाइट करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ना और फिर एनालाइज करना। ओके, तो लेट्स बिगिन। मुरैसी एक्सपीडिशन और बनु मुस्तलिक का गजवा, दोनों ही जो है इसके नाम है। अगेन जिस तरीके से हमने पहले बताया है कि जो ये नाम आते हैं एक्सपीडिशंस के, एक्चुअली जो है उस जगह के नाम के ऊपर जो है इन एक्सपीडिशंस के नाम रखे जाते हैं, ताकि जो है उनकी सिग्निफिकेंट जो है बयान की जाए। जब भी उस जगह से आप तो गुजरेंगे तो आपको पता चले कि यहाँ पर ये वाला जो है एक्सपीडिशन हुआ था। तो लास्ट क्लास में बनु नुज़ैर के एक्सपीडिशन को डिस्कस करने के बाद, जहाँ पर जो है यहूदियों के साथ जो है मामला थे, प्रॉफिट इस्लाम ने डील किया था तमाम तर यहूदियों के साथ। ओके, अब जो है मामला जो है वो पेगन्स के साथ, मतलब मुशरिकीन, जो बुत परस्त मुशरिकीन थे उनके साथ जो है अब डील करने का वक्त आ चुका है। नाउ लेट्स सी कि कोई भी जो है
प्रॉफिट इस्लाम का जो इकदाम था या फिर कोई भी एक्शन था, वो किसी भी तरीके से इनकरेक्ट नहीं था, या फिर वो हेस्टीनेस आपको उसके अंदर नजर नहीं आएगी। एग्जैक्टली एट राइट जो है, करेक्ट टाइम में जो है आपको उसकी प्लेसमेंट जो नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से दुश्मनों की हरकत होती है, उस हिसाब से जो है प्रॉफिट इस्लाम जो है अपनी स्ट्रेटजीज को जो है प्रॉपरली मोल्ड करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर जो है बनु मुस्तलिक को इस एक्सपीडिशन से को हमें जानने से पहले बनु मुस्तलिक की थोड़ी सी हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि ये बनु मुस्तलिक है क्या, ये कौन है ये। बनु मुस्तलिक जो है असल में ये खुजा कबीले से है। बनु कुजा कबीला, बनु किनाना, आपको ये याद होंगे शुरुआती लेक्चर्स हमने बताया था। ये बड़े बड़े जो कबीले हैं इनकी शाखें होती है, मतलब ब्रांचेस। तो बनु खुजा कबीले की ब्रांच थी बनु मुस्तलिक। ओके। और बनु खुजा कबीला खुद वो अपने आप में एक ब्रांच थी कहतान कबीले की। कहतान जो है वो यमन के अंदर जो है लोग रहते थे। तो उन लोगों को जो है हम उन लोगों से ये इन लोगों की ब्रांच थी खुजा कबीला। कुजा कबीला की ब्रांच बनु मुस्तलिक। ओके। और एक लेवल के ऊपर जाकर जो है ये बनु मुस्तलिक और फिर औस और खजरज जो है, ये एक लेवल के ऊपर जाकर सारे मिल जाते हैं। क्योंकि इनका एक फोर फादर है जिसका नाम है अमर बिन आमिर। ये जो इनका फोर्थ फोर फादर है, जो बनु मुस्तलिक, औस और खजरज और फिर बनु खुजा, ये चारों कबीले को जो है एक कर देता है। यहाँ पर जाकर जो है चारों कबीले जो है ये एक हो जाते हैं। ये इनकी बेसिक हिस्ट्री है बनु खुजा की, और भी बनु मुस्तलिक की आगे और भी हम देखेंगे। और नेक्स्ट जो है, जो जो इनकी प्लेसमेंट थी, जो कबीला जो था, इसकी प्लेसमेंट जो है जहरान और फिर अबवा के माउंटेन्स के दरमियान थी। मरज जहरान जो हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, वो एक जगह थी जहाँ पर एनकैंपिंग की जाती थी ट्रैवलर्स के द्वारा। ओके, ताकि वो एक समझें कि एक तरीके का मक्का के आइडियल्स थे, उनके उनके बुत थे ये, उनको जिनको वो वर्शिप किया करते थे। तो मनात जो है उनके कबीले में एक टॉप ऑफ द टॉप जो है हायरार्की में एक आइडल था, जिसको वो बहुत ही ज्यादा पूजा करते थे, बहुत ही ज्यादा उसकी इबादत किया करते थे। बस बनु मुस्तलिक के लोग नहीं, बल्कि मक्का के लोग तक जो है उस आइडल को वर्शिप किया करते थे। और वहां पर जो है वो पिलग्रिमेज किया करते थे, मतलब जिस तरीके से हम मक्का मुकरमा के लिए जाते हैं हज के लिए, उस तरीके से मनात की बुत को जियारत करने के लिए जो है मक्का के लोग जो है बनु मुस्तलिक आया करते थे। ये इनकी कंडीशन थी बनु मुस्तलिक की, ये हिस्ट्री और फिर इनकी जो है प्लेसमेंट इस तरीके से हुई हुई थी। लेकिन इनका जो है शुरुआती दौर से, जैसे प्रॉफिट इस्लाम मदीना में आते हैं, उस दौर से लेकर अभी तक जो है किसी भी तरीके का दुश्मनी नहीं रही है प्रॉफिट इस्लाम और फिर बनु मुस्तलिक की, मुसलमानों के साथ और फिर बनु मुस्तलिक जो है इन दोनों के दरमियान जो है कोई किसी भी तरीके की दुश्मनी नहीं थी अब तक। लेकिन जब ये मामला था उनके साथ, तो इसकी एक रीजन, इसका एक रीजन था। वो रीजन क्या था कि बनु मुस्तलिक ने जो है एक अग्रीमेंट किया था अब्दुल मुत्तलिब के साथ। अब्दुल मुत्तलिब ग्रैंडफादर, ओके, प्रॉफिट अलैहिस्सलाम के
دادا تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک اگریمنٹ کیا تھا، پیس اگریمنٹ. اس وجہ سے جو ہے وہ پروفیٹ علیہ السلام کے خلاف کسی بھی طریقے کا جو ہے اقدام نہیں لے رہے تھے. لیکن جب جو ہے بنو مستلق کو ایک یہ ملا، آفر ملا قریش کی طرف سے، تو انہوں نے ان کو جوائن کر لیا. اور پھر اس علاقے کی جو ہے ایک آسان رہائش جو ہے ان کو حاصل تھی، ان کو قریش کے لوگوں کو. بنو مستلق کیا جو آگے کا راستہ چلو ٹریڈ روٹ تھا، وہاں پر بہت ہی آسانی سے جو ہے ان کو رہائش جو حاصل تھی ان کو، تمام تر قریش کے لوگوں کو اور پھر قریش کے تاجروں کو اسپیشلی. تو اس وجہ سے جو ہے قریش کا اور پھر بنو مستلق کا جو ہے یہ آپس میں جو ریلیشن شپ تھا وہ اسٹرانگ ہوتا گیا. اور اس وجہ سے جو ہے بنو مستلق نے جو ہے عہد کے غزوے سے پہلے جو ہے بہت ساتھ جو ہے بہت مطلب ایک سگنیفیکینٹ رول جو ہے پلے کیا تھا بنو مستلق نے. obviously ٹریڈ روٹ کے بنا جو ہے آپ کو جو ہے فوڈ مٹیریلز یا پھر آپ کو جو جنگی اسلحہ ہوتے ہیں، وار مٹیریل جو ہے آپ کو پاسبل نہیں کہ آپ سب وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو ملے. اس کے لیے ایک روٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر سے روٹ جو ہے نہیں ہے سیف روٹ، تو آپ جو ہے راستے میں ان تمام تر چیزوں کے اوپر حملہ ہوگا اور آپ جو ہے اس کو کھو دیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے قریش مکہ کو بہت ہی زیادہ ایک اپر ہینڈ حاصل تھا کہ بنو مستلق جو ہے ان کی مدد کر رہے تھے، ان کو ریسورسز جو ہے پہنچا رہے تھے. تو جب یہ معاملہ تھا بنو مستلق کا اور پھر قریش کا، تو ایک اس طریقے سے جو ہے ان کی ایک پراپر اسٹرانگ ریلیشن شپ بن چکی تھی. اب جب مسلمانوں کو ایک سخت ترین شکست جو ہے ہوئی تھی، ایک ڈیفیٹ جو ہے ان کو فیس کرنی پڑی تھی عہد کے اندر، تو اس چیز نے جو ہے بنو مستلق کو کھل کر دشمنی ظاہر کرنے کا ایک موقع مل گیا ان کو کہ اب مسلمان جو ہے کمزور ہو چکے ہیں، تو ہم جو ہے اپنی دشمنی کھل کر اظہار کرتے ہیں. تو یہ سوچ کر جو ہے ان کا قبیلے کا سردار حریث بن ابو درار، ان کے قبیلے کے سردار کا یہ نام تھا، وہ اس نے تمام تر جنگجوؤں کو اکٹھا کیا. اس نے اکٹھا کر کے جو ہے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کا اس کا پلان تھا. obviously اس دوران جو ہے اس وقت جب بھی پلان ہوا کرتا تھا تو تقریباً مہینے لگ جاتے تھے پلاننگ کرنے میں ہی. جب تک کہ پلان ایگزیکیوٹ ہوتا اس سے پہلے جو ہے کافی وقت ہوتا دشمن کے پاس کہ وہ بھی تیاری کر لے. تو اس دوران جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کو نیوز پہنچتی ہے، جس طریقے سے ہر ہمیشہ جو ہے نیوز پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اس دفعہ پروفیٹ علیہ السلام کو جو ہے جو نیوز پہنچی تھی وہ ایک طریقے کی بس ایک بھنک پہنچی تھی اس نیوز ٹیم کو. پوری طریقے سے معاملہ کلیئر نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے معاملہ. تو یہ وائز ایک ڈیسیجن تھا پروفیٹ علیہ السلام کا. جس طریقے سے پہلے والے ایکسپیڈیشنز میں ایڈوانسمنٹ میں جو ہے پروفیٹ علیہ السلام اپنی فورس کو لے کر جا کر جو ہے اس قبیلے کو یا پھر اس اینیمی کو جو ہے وہ بیک فٹ پر ڈھکیل دیتے ہیں. یہاں پر یہ معاملہ نہیں تھا. یہاں پر جو پروفیٹ علیہ السلام نے جو ہے کنفرمیشن کے لیے بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو بھیجا اور پھر معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے کہا ان کو. جب انہوں نے معاملے کی تحقیقات کی تو ان کو پتا چلا کہ ہاں بالکل ایسے تو معاملہ ہے کہ یہ جو ہے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تمام جنگجوؤں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور پھر اسلحہ جو ہے ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں بنو مستلق کے لوگ. تو جب یہ نیوز کی کنفرمیشن پہنچتی ہے پروفیٹ علیہ السلام کے پاس، تب جا کر جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں اور 700 جنگجوؤں کے ساتھ 700 فائٹرز جو ہے 700 سولجرز کے ساتھ جو ہے پروفیٹ علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں بنو مستلق کے قبیلے کی طرف. بنو مستلق کا قبیلہ جو ہے اس وقت جو ہے ان کے جو لوگ تھے وہ مریسی واٹرز، مریسی کے نا لیکس ہوا کرتے تھے، وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے سارے لوگ. تو ان کو بالکل بھی اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں کو ان کی نیوز پہنچ چکی ہے اور کبھی بھی جو ہے ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. اس کی بالکل بھی ان کو اویئرنیس نہیں تھی. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب پروفیٹ علیہ السلام نے ان کو پتا چلے بغیر جو ہے سڈن جو ہے ان کے اوپر حملہ کر دیا. ایک دم کچھ بھی جو ہے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ جو ہے اسلام قبول کرے یا پھر ان کو پیس اگریمنٹ کی دعوت دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ جو ہے اصل میں بنو مریسی میں سوری بنو ہاں یہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اوکے تو کہاں پر میں نے سٹاپ کیا تھا؟
جی بھائی، اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. جی، بنو مستلق کے لوگوں کے اوپر جو سڈن جو اٹیک ہوا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اوکے، بنا انٹیمیشن دیے جو ہے پروفٹ علیہ السلام نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا. تو اس کی وجہ تھی، بیسک وجہ جو تھی، پروفٹ علیہ السلام نے آلریڈی جو ہے ان تک اسلام پہنچا دیا تھا. مطلب جیسے ہی مدینہ کی ٹیریٹری میں پروفٹ علیہ السلام پہنچتے ہیں تو تمام جو ہے قبیلوں کو یہ پیغام پہنچ جاتا ہے اسلام کا. تو ایک بیسک وجہ کیا تھی کہ بنو مستلق نے اسلام کو ایمبریز نہیں کیا. یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس جو ہے منات کا ایک بت تھا. تو وہ ایک ہائی اسٹیٹس جو ہے انجوائے کر رہے تھے. جب یہ ہائی اسٹیٹس سے وہ انجوائے کر رہے تھے تو اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. اس وجہ سے انہوں نے اسلام کو ایمبریز نہیں کیا. تو یہ جو ہے کافی تھا کہ ان تک جو ہے میسج پہنچ جائے. تو پروفیٹ علیہ السلام نے جو ہے آلریڈی میسج پہنچا چکے، آلریڈی جو ہے ان تک میسج جو ہے پہنچ چکا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کے اوپر سڈن اٹیک کیا تھا. جیسے اٹیک کیا پروفیٹ علیہ السلام نے تو ان کے تمام تر لوگوں کو قبضے میں لے لیا، اور پھر کچھ لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا. تمام تر مسلمانوں نے کچھ لوگوں کو قتل کیا، اور پھر بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس غزوے کے اندر جو ہے کیفٹیز بنے تھے. مطلب پرزنرز جو ہے، ایز پرزنر جو ہے بہت سارے لوگوں کو بنایا گیا تھا. اس میں رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ 200 فیملیز تھی اس کے اندر، اور پھر 2000 اونٹیں تھے، اور پھر 5000 گوٹس، مطلب 5000 جو ہے بکریاں. اتنا سارا جو ہے مال مسلمانوں نے ایز اے مال غنیمت جو ہے حاصل کیا تھا اس غزوے کے اندر. اور اس دوران جو ہے کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ سگنیفیکینٹ ہے اور پھر نوٹ کرنے والے ہیں. نوٹ ورتھی انسیڈنٹس ہیں. ان سب کو جو ہے آپ نے بہت ہی زیادہ اٹینشن کے ساتھ سننا ہے. اور اس میں سے کچھ ایسے بھی انسیڈنٹ ہیں جن کے بارے میں آلریڈی آپ کو پتا بھی ہے. پہلا انسیڈنٹ جو ہے اس کے اندر، جب یہ بنو مستلق کے اوپر حملہ ہو رہا تھا تو مسلمانوں نے اپنے ہی ایک سولجر کو جو ہے انہوں نے غلطی سے قتل کر دیا. اس سولجر کا نام تھا ہشام بن سبابہ. ون آف دی مسلم، جو ہے ایک صحابی تھے جن کو جو ہے مسلمانوں نے غلطی سے ان کو قتل کر دیا. یہ بھائی تھے قیس بن سبابہ کے. قیس بن سبابہ کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ جو ہے جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں تو لوگوں سے جو ہے دیت مانگتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو ہے میرے بھائی کو قتل کیا تو دیت ادا کرو. تو تمام تر مسلمان مل کر جو ہے دیت ادا کر دیتے ہیں. جب دیت ادا کی جاتی ہے تو قیس بن سبابہ کو یہ دیت قبول نہیں ہوتی، بہت ہی کم ہے. تو اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے بھائی کے قاتل کو جو ہے قتل کر دیا. مطلب جس نے بھی غلطی سے قتل کیا تھا ان کے بھائی کو، اس کو قتل کر دیا. قتل کر کے جو ہے وہ مکہ کی طرف بھاگ جاتا ہے. تو وہ قیس بن سبابہ جو ہے مسلمان ہو کر مرتد ہو گئے. تو جب یہ خبر جو ہے نیوز پروفیٹ علیہ السلام تک پہنچتی ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو پروفیٹ علیہ السلام جو ہے اوپنلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ قیس بن سبابہ کا خون جو ہے تمہارے اوپر حلال ہے. تو جیسے یہ خبر جو ہے تمام عرب میں پھیل جاتی ہے تو مکہ میں جیسے ہی قیس بن سبابہ انٹر ہوتا ہے تو نمیلہ بن عبداللہ جو ہے اس کو انٹر کرتے ہی جو ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں. اب یہ چانس کیوں ملا ان کو قتل کرنے کا؟ کیونکہ نمیلہ بن عبداللہ اور پھر قیس بن سبابہ دونوں ہی ایک ہی قبیلے کو بلانگ کرتے تھے. اوکے، اگر سے کسی اور کا قبیلے کے ہوتے تو آپس میں جو ہے قبیلوں کی جنگ جو ہے شروع ہو جاتی. ایک ہی قبیلے کے تھے تو اس میں جیسے ہی وہ انٹر کرتے تو قتل کر دیتے. یہاں پر نوٹ ورتھی جو ہے ایک اور بات ہے، انشاءاللہ آگے جو ہے ہم بیان کریں گے اس کو، کیا اس میں نوٹ کرنا ہے آپ کو. یہ پہلا ایک انسیڈنٹ تھا. دوسرے دو انسیڈنٹ سے جو بہت ہی زیادہ نوٹ ورتھی ہیں، جو منافق تھے بنو مستلق کے غزوے میں، انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو پھر سے نقصان پہنچایا جائے. عہد میں کوشش کر لی انہوں نے، اور اسی طریقے سے تمام ایکسپیڈیشنز میں، بدر میں جو ہے کوشش کرتے رہے ہیں ہر ہمیشہ. اور مدینہ کے جو ڈومیسٹک جو معاملات ہیں وہاں پر بھی انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو جو آپس میں لڑایا جائے، ان کو جو ہے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جائے، ان کی بردرہوڈ کے اس فیبرک کو جو ہے پوری طریقے سے ختم کر دیا جائے. یہ ان کی نیت تھی. تو یہاں پر بھی اسی نیت کے ساتھ جو ہے وہ دو کوششیں کرتے ہیں. اس میں سے پہلا جو انسیڈنٹ تھا وہ یہ کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں حدیث میں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک غزوے میں تھے. اس غزوے سے جو مراد ہے وہ بنو مستلق کا غزوہ ہے، اسی غزوے کی بات ہو رہی ہے. تو اس دوران جو ہے ایک انصاری جو ہے ایک ایک مہاجر جو ہے ایک انصاری کو پش کر دیتا ہے، مطلب ڈھکیل دیتا ہے. تو انصاری کہتا ہے او انصار،
اور مہاجر کہتے ہیں او مہاجرون۔ تو جب یہ آواز جو ہے ایک دم چیخے مار کر جب لگائی جاتی ہے تو پرافٹ علیہ السلام تک جو ہے یہ خبر پہنچتی ہے، یہ آواز پہنچتی ہے۔ تو پرافٹ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں اس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ جاہلیت میں بہیو کیا کرتے تھے۔ مطلب جو ان کے سلوگنس ہیں وہ جاہلیت کے سلوگنس ہیں، یہ وہ انصار وہ مہاجرون جو ہے اس طریقے سے کہنا یہ جاہلیت کے سلوگنس ہیں۔ یہ مسلمانوں کو بس یا مسلمین کہنا چاہیے پھر وہ مسلمس کہنا چاہیے، یہ جو ہے یہ ریئل سلوگن ہے۔ تو پروفیٹ اسلام نے یہ ریمارک جو ہے وہاں پر کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے مہاجرین نے بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو پروفیٹ اسلام نے پھر سے ان کو جو ہے بہت ہی زیادہ سخت ترین جو ہے ان کو ریپلائی دیا، کٹ اٹ آؤٹ اٹ سنکس۔ لٹرلی جو ہے حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اس طریقے سے بات کرنا بند کرو، یہ جو ہے ایک طریقے کی بہت ہی زیادہ بےہودگی جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ اتنا ہی سخت ترین جو ہے ریپلائی تھا۔ بہت کم نظر آتا ہے سیرہ کے اندر کہ پروفیٹ اسلام کسی معاملات میں اس طریقے سے ڈیل کریں یا پھر ہارشنس جو ہے وہ ظاہر کریں، کیونکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیوں ضروری تھا، اس کی جو بیسک وجہ تھی وہ یہ کہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس کو جب یہ بات پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے واللہ اگر سے ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو شرف مند لوگ ہیں، مطلب جو ہانرڈ ونس ہیں، وہ جو ہے تمام تر ذلت والے لوگوں کو باہر نکال کر پھینک دیں گے۔ مطلب وہ اشارتاً بات کر رہا تھا عبداللہ ابن ابی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہم مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ کے لوگ جو ہیں تمام تر مہاجرین کو باہر نکال دیں گے۔ تو ہر وقت وہ بس موقع کو تلاش کیا کرتا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے موقع تلاش کر کے ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، یہ اس کی نیت تھی ہر ہمیشہ۔ تو یہاں پر جیسے ہی موقع ملا تو اس نے یہ اسٹیٹمنٹ کہہ دی۔ تو پروفیٹ اسلام تک جو یہ اسٹیٹمنٹ پہنچتی ہے تو پروفیٹ اسلام بھی کنفرمیشن دیتے ہیں کہ بالکل ایسے ہوگا، لیکن اس کی جو پکچر ہوگی وہ ایک قدم کمپلیٹلی جو ہے 180 ڈگری ریورس ہوگی۔ جو ہوگا وہ اصل میں جو ذلت مند لوگ ہیں ان کو نکالا جائے گا، اور جو اصل میں شرف مند لوگ ہیں وہ جو ہے ان کو نکالیں گے، یہ کنفرمیشن دی تھی۔ تو حضرت عمر جو ہے وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس آپ مجھے اجازت دیں اس منافق کا جو ہے میں سر قلم کروں۔ تو پروفیٹ علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر چھوڑ دو اسے، کیونکہ اگر سے ہم لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد جو ہے وہ اپنے صحابہ کو قتل کرتے پھرتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس طریقے کا بہتان لگائیں گے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا، پروفیٹ علیہ السلام نے کہا حضرت عمر سے کہ اس کو چھوڑ دو، جب مدینہ پہنچیں گے تب ہم دیکھ لیں گے۔ تو پروفیٹ علیہ السلام جو ہے اس سچویشن کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو اپنی جرنی کے اوپر جو ہے فوکس کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہاں پر اس طریقے کا بیہیویئر جو تھا پروفیٹ علیہ السلام کا، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ آپس میں جو یہ گروپس بنانا یا پھر قبیلہ پرستی، نیشن پرستی، یا پھر کسی بھی طریقے کی جو ہے اپنے آپ کو جغرافیکل باؤنڈریز میں کنفائن کرنا، ریجنلزم، تو جو ہے اس طریقے کی اس چیز کو جو ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں کہ نیشنلزم جو ہے کتنا ہی ایک ڈسٹرکٹیو اور کریزی اینڈ اسٹوپڈ تھنگ ہے یہ، جس کو ہم نے بتایا تھا حدیث کے تھرو، اسی چیز کو جو پروفیٹ اسلام بار بار ریفیوٹ کر رہے تھے کہ یہ کبھی تمہارے اندر جو ہے آنے مت دینا، اگر یہ تمہارے اندر آ جائے گا تو جو ہے تم ڈسٹرکشن اور پھر تباہی کی طرف جو ہے آگے بڑھو گے۔ اس وجہ سے پروفیٹ اسلام جب بھی تھوڑی سی بھی ایک چانس ہوتا ہے کہ اس طریقے کے معاملات جو ہے مسلمانوں کے اندر داخل ہو جائیں تو پروفیٹ اسلام سخت ترین جو ہے ایکشن لیتے، وہی جو ہے یہاں پر ہمیں مثال دیکھنے کو ملی تھی۔ آگے جو ہے نیکسٹ جو پروفیٹ اسلام کا موو تھا کہ سچویشن کو کنٹرول کرتے ہوئے جرنی آگے کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے آگے کنٹینیو کرنے کے لیے جو ہے پروفیٹ اسلام نے کمانڈ دیا، اور اسی دوران جو ہے رات ہو گئی تو سارے لوگ جو ہے سو گئے تھے، اور سب کو جو ہے پروفیٹ اسلام نے گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا تھا۔ یہ پروفیٹ اسلام کی سچویشن کو ڈیل کرنے کی زبردست ترین جو ہے ایک ٹیکنیک ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہو تو ہم لوگوں کو جو ہے الگ کر دیا کریں، اور پھر ان کو جو ہے آگے کے جو معاملات ہیں اس میں جو ہے ان کو پٹ کر دیا جائے۔ اگر سے ان کو ہم اسٹیگنٹ رکھیں گے تو پھر سے اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ لڑ پڑیں گے، اور پھر معاملات جو ہیں اور ورش سے اٹر ورش جو ہے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے پروفیٹ اسلام نے ڈیل کیا تھا۔
تو جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں مسلمان، تو عبداللہ ابن ابی کے کا بیٹا تھا، بہت ہی جید صحابی ہیں جن کا نام بھی تھا عبداللہ، عبداللہ ابن ابی ان کا نام تھا۔ تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ کام کیا ہے کہ پروفیٹ علیہ السلام کے سامنے اتنے سخت ترین الفاظ اس نے کہے ہیں، تو پروفیٹ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر سے آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں کہ میرے باپ کو قتل کر دیا جائے تو یہ کام جو ہے آپ مجھے دیں، میں میرے باپ کا جو ہے سر قلم کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ واللہ سارا قبیلہ جانتا ہے یہ بات کہ میں اپنے باپ سے سب سے زیادہ وفادار ہوں، اور میں کبھی بھی جو ہے بے وفائی اپنے باپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ اگر سے آپ نے یہ کام کسی اور کو دیا تو میں ہر ہمیشہ جو ہے اس بندے کو دیکھ کر جو ہے اس کے اوپر ایک سخت ترین میری اینیمیٹی ہوگی، اور پھر اس وجہ سے میں اس کو مار دوں تو یہ اصل میں جو ہے ایک منافق کے لیے ایک مومن کا قتل ہوگا، اور میں الٹیمیٹلی جو ہے جہنم میں چلے جاؤں گا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے جو ہے مجھے آپ، اگر سے میرے باپ کو قتل کرنا ہے تو یہ کام جو ہے آپ مجھے دیں، میں قتل کروں گا، اس کا سر قلم کر کے آپ کے سامنے جو ہے پیش کروں گا۔ یہ الفاظ تھے عبداللہ ابن ابی کے، اور بہت ہی جید صحابی ہیں۔ اور جیسے ہی عبداللہ ابن ابی پہنچتے ہیں مدینہ کے اس گیٹ کی طرف، تو عبداللہ جو ہے تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے منافق، میں تمہیں انٹر ہونے نہیں دوں گا، اے منافق میں تمہیں انٹر کرنے نہیں دوں گا مدینہ کے اندر۔ تو پروفٹ اسلام تک یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو، جانے دو، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی جو ہے مدینہ کے اندر انٹر کرتا ہے۔ اب جو ہے عبداللہ ابن ابی کی ریپوٹیشن پوری طریقے سے ایک دم پوری طریقے سے ڈسٹروائے ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں بچا اب اس کے پاس۔ مطلب اس بندے کو مدینہ کے لوگ کنگ بنانے والے تھے، بادشاہ تسلیم کر چکے تھے، بس کراؤننگ سرمنی جو ہے باقی تھی اس کی۔ اس بندے کی ریپوٹیشن جو ہے پوری طریقے سے ایک دم جو ہے ڈسٹروائے ہو چکی ہے۔ یہ ریزلٹ تھا پروفیٹ علیہ السلام کی وائز ایکشنز کا۔ اوکے، یہ ایک بہت ہی بڑا حکمت والا جو ہے اسٹیپ لیا تھا پروفیٹ علیہ السلام نے۔ وہ کیا تھا کہ جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں یا رسول اللہ مجھے بس آپ ایک پرمیشن دے تو میں اس کا سر قلم کر دوں، تو پروفیٹ علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر جانے دو۔ تو لیٹر آن جو ہے پروفیٹ علیہ السلام حضرت عمر کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے عمر، تم نے کہا تھا کہ اس کو تم مار دو گے، اگر سے تم نے مار دیا ہوتا تو اس دوران جو ہے لوگوں کے جذبات جو ہے وہ ان کو انتقام کی طرف جو ہے لے جاتے، اور پھر سے قبیلے کی جو ہے جنگیں شروع ہو جاتی۔ اب جب کہ تم نے اس کو نہیں مارا ہے، اب دیکھو اس کی حالت کیا ہوئی ہے۔ اگر سے میں ایک حکم کروں تو بس اس کے لوگ جو ہے اس کو قتل کر دیں، اور کوئی بھی انتقام نہیں لے۔ تو حضرت عمر جو ہے ایکنالج کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں، اور کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ، آپ کے جو ایکشن میں جو وزڈم تھا، آپ کے جو عمل میں جو حکمت تھی وہ گریٹ تھی، اور میرا سجیشن جو تھا وہ ویک تھا۔ یہ اسٹیٹمنٹ حضرت عمر کا، اور انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کی۔ اور پھر اس سے ایک اور چیز بھی بہت ہی خوبصورت جاننے کو ملتی ہے ہمیں، کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ وہ ہارش تھے، سخت تھے، غصے والے انسان تھے، تو ان کے ایکشن جو ہے غصے کی وجہ سے زیادہ انٹینس ہوتے تھے۔ لیکن پروفیٹ اسلام نے اپنی لائف میں جو ہے حضرت عمر کی ٹریننگ پوری طریقے سے کر دی تھی کہ کسی بھی لیول کے اوپر خلافت کے اندر ایسا معاملہ آئے تو حضرت عمر جو ہے اس کو ڈیل کر لیں گے۔ تو اس لیول کی نہ حضرت عمر کی ٹریننگ ہوئی تھی، تو وہی وجہ بنی اصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا سب سے بڑا کام جو ہے عمر ابن الخطاب سے لیا تھا۔ یہ تھا پہلا انسیڈنٹ۔ دوسرا جو انسیڈنٹ ہے وہ ہے واقعہ عفق۔ عفق کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں آپ سب لوگوں کو بہت ہی زیادہ پتا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بات جو ہے گردش کرتی ہے، رومرز جو ہے یہ چلتے رہتے ہیں اس واقعے میں۔ واقعہ عفق کی جو سٹوری ہے وہ بنو مستلق کے غزوے سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ جب بنو مستلق کے غزوے سے ریٹرن کر رہے تھے تمام تر مسلمان، اب جو میں نے واقعہ بتایا وہ بھی ریٹرن کرنے کا ہی واقعہ ہے، یہ بھی ریٹرن کا ہی واقعہ ہے، یہ بس انسیڈنٹ نمبر 2 ہے، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے بارے میں جو ہے ایک کمپلیٹ واقعہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس واقعے کے اندر کہ پروفیٹ علیہ السلام جو ہے ہر وقت ہر غزوے میں اپنی ایک وائف کو ساتھ میں لے کر جایا کرتے تھے، ایک اپنی ازواج متحرہ کو
ساتھ میں لے کر جایا کرتے تھے. وہ کس طریقے سے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ وہ چیٹس جو ہے بنایا کرتے تھے، اور پھر جو بھی چیٹ جو ہے اٹھاتے، جن کا بھی نام آتا تو پرافٹ علیہ السلام جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے. لیکن ہر ہمیشہ پرافٹ علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی ہے دل میں کہ حضرت عائشہ کا جو ہے نام جو ہے ابھی چیٹ میں آ جائے. تو اس دوران حضرت عائشہ کا یہ جو ہے نام آیا تھا. ایک یہ محبت تھی پرافٹ علیہ السلام اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان. تو حضرت عائشہ جو ہے پیچھے والے قافلے سے جو ہے لوٹ رہی تھی. پرافٹ علیہ السلام obviously تو کمانڈر تھے، تمام تر معاملات ان کو جو ہے دیکھنے پڑتے تھے، تو وہ آگے تھے اور تمام تر آرمی کو آرگنائز کر جانا ہوتا تھا. ایک بندہ اور پھر 700 لوگوں کو پراپرلی آرگنائز کر کے ان کو سیفٹی کے ساتھ جو ہے ایک پراپر ایک سسٹم سے، ایک پراپر ایک وے سے، ایک راستے سے جو ہے ان کو واپس لے کر جانا کوئی نارمل جو ہے یہ بات نہیں ہوتی. تو پرافٹ علیہ السلام آگے تھے اور پھر سینٹر میں بھی ہوا کرتے تھے، تو معاملہ ڈیل کر رہے تھے وہ. اس دوران جو ہے حضرت عائشہ کو جو ہے وہ پیچھے سے آ رہی تھی. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ ایک لیٹر میں تھی. لیٹر مطلب ایک اونٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک طریقے کا اسکوائر باکس ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے خواتین بیٹھتی ہیں اور پھر اونٹ جو ہے ان کو لے کر جاتا ہے. تو حضرت عائشہ جو ہے کچھ کام سے جو ہے وہ اپنے لیٹر کو چھوڑ کر اس اونٹ کے اوپر سے جو ہے کچھ وقت کے لیے باہر جاتی ہیں. جب وہ واپس لوٹتی ہیں تو ان کا نیکلس تھا، ایک نیکلس جو ہے ان کا گم گیا. کہ کہاں پر وہ نیکلس تھا ان کو اس کا اندازہ نہیں تھا. تو انہوں نے سوچا کہ شاید جو ہے جہاں پر میں گئی تھی وہاں پر وہ نیکلس ہوگا، تو وہاں پر جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے واپس جاتی ہیں. تو اس دوران جو لیٹر میں جو ہے پردے لگے ہوتے ہیں، تو وہ پردے جو ہے گرے ہوئے تھے. تو جو لوگ جو ہے حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے معمول کیے گئے تھے یا پھر جو ان کی پروٹیکشن کے لیے رکھے گئے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ جو ہے اندر ہی ہیں، یہ سمجھ کر جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے. تو حضرت عائشہ جو ہے وہیں پر رہ گئی. جب ان کو نیکلس ملتا ہے تو واپس لوٹتی ہیں. جب وہ دیکھتی ہیں کہ تو قافلہ جو ہے وہاں سے جا چکا ہوتا ہے، تو اس درمیان جو ہے وہ پریشان ہو کر جو ہے وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اگر سے ان لوگوں کو پتا چلے کہ میں موجود نہیں ہوں تو لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے جو ہے یہیں پر آئیں گے. تو اس دوران جو ہے پرافٹ علیہ السلام کے ایک پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں کہ سب سے آخر میں ایک بندے کو بھیجا جائے جو تمام تر معاملات کو جو ہے دیکھا کرے. تو اس دفعہ جو ہے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کی جو ہے ذمہ داری تھی کہ سب سے آخر میں وہ آئے اور پھر دیکھیں گے کوئی طریقے کے معاملہ جو ہے غلط نہیں چل رہا یا پھر سارے چیزیں جو ہے وہ سیف ہیں. تو صفوان بن معطل جو ہے اپنے اون کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ جو ہے بیٹھی بیٹھی جو ہے ایسے ان کو اونگ آ جاتی ہے اور پھر وہ ایسے ہی تھوڑی دیر سو جاتی ہیں. تو ان کے چہرے سے جو ہے نقاب ہٹ جاتا ہے. تو صفوان بن معطل جو ہے ان کو پہلے دیکھا ہوا ہوتا ہے حضرت عائشہ کو. انہوں نے دیکھا ہوا مطلب اس دوران جو ہے جو حجاب کے جو احکام ہیں وہ نازل نہیں ہوئے تھے. اس وقت جو ہے خواتین بنا حجاب کے جو ہوا کرتی تھی. تو اس وقت جو ہے حضرت عائشہ کو صفوان بن معطل نے دیکھا تھا. تو انہوں نے جو ہے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو حضرت عائشہ ہیں، تو یہ کیسے یہاں پر رہ گئے. تو کچھ تفتیش کے بعد جو ہے انہوں نے حضرت عائشہ کو کہا کہ آپ میرے اونٹ کے اوپر سوار ہوں، میں آپ کو جو ہے لے کر جاتا ہوں. تو حضرت صفوان بن معطل جو ہے لے کر حضرت عائشہ کو مدینے کی طرف جو ہے پہنچتے ہیں. جیسے مدینہ میں پہنچتے ہیں صفوان بن معطل اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما، تو منافقین جو ہے تیار بیٹھے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر سے پرافٹ علیہ السلام کے اوپر حملہ کر دیا جائے. تو پرائم جو ہے ان کا فوکس یہی ہوا کرتا تھا کیونکہ صحابہ کے اوپر، ان کے گھر کے لوگوں کے اوپر جو ہے کسی نہ کسی طریقے کا ایک حملہ کیا جائے، چاہے وہ فزیکل ہو یا پھر وربل ہو، وہ کوشش میں رہتے تھے. تو اس دفعہ بھی جو ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے اس نے ایک لیڈنگ رول پلے کیا. اس دفعہ اس نے تھوڑی سی حکمت دکھائی اور پھر بہت ہی چالاکی سے جو ہے اس نے یہ کام کیا تھا. اس نے تمام تر لوگوں کو اکٹھا کیا، مطلب جو مسلمان تھے یا پھر جو بھی قبیلے کے لوگ تھے. ان میں سے کچھ نام تھے مستہ بن اتھاتا، حمنا بن جہش، حسان بن ثابت. یہ مسلمان میں سے لوگ تھے، سارے ہی مسلمان تھے. تو ان سب کو اکٹھا کیا اور پھر کہنے لگا عبداللہ ابن ابی کہ حضرت عائشہ کے اوپر جو اس نے سلینڈر لگایا، اس نے یہ حضرت عائشہ کا کیریکٹر جو ہے اس نے کچھ اس کو لو کر دیا کہ انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو بالکل بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہے. مطلب اس نے لٹرلی جو ہے ایک طریقے کا زنا کا ایلیگیشن لگایا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا
के ऊपर इनौज बिल्ला मिन जालिक इतना बड़ा जो है एलिगेशन लगाया। तो इस वाक्य को जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद जो है कुरान पाक में नकल किया। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से मामला हुआ था। तो ये खबर जो है तमाम मदीने में स्प्रेड हो जाती है। जैसे ये खबर जो है तमाम मदीने में स्प्रेड होती है तो सारे लोग जो है इसको डिस्कस करने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग कबीले के सरदार भी थे, साद बिन माद रदी अल्लाह अन, साद बिन उबादा रदी अल्लाह अन। तो डिस्कस करते हैं। तो साद बिन माद जो है प्रॉफेट इस्लाम के बहुत ही ज्यादा क्लोज कंपेनियन थे। इनको बिल्कुल भी ये चीज जो है पसंद नहीं थी कि प्रॉफेट इस्लाम के घर के ऊपर कोई इस तरीके का हमला किया जाए। तो साद बिन माद जो है सबको जो है खड़े होकर कह रहे थे कि अगर से कोई भी रसूलुल्लाह की जो है वाइफ के ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाएगा या फिर इस मसले को डिस्कस करेगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो साद बिन उबादा जो है वो इस चीज के खिलाफ थे। वो कह रहे थे कि ये जो मामला जो चल रहे हैं इनमें तो मेरे कबीले के बंदे भी इन्वॉल्व हैं। अगर मैं खुद मेरे कबीले के खिलाफ जाऊंगा तो कौन इनकी हिफाजत करेगा। तो साद बिन मुआद और साद बिन उबादा की एक सख्त जो है सख्त तरीन आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। इतना कि ये दोनों कबीले जो है जंग के लिए तैयार हो गए थे। तो प्रॉफिट इस्लाम इंटरफियर करके कहते हैं कि ये मामला जो है छोड़ दो, इस तरीके से डिस्कशन ना करो, और फिर इस मामले को सेटल किया जाता है। अब आते हैं हजरत आयशा की तरफ। जो मामला चल रहा था, जैसे ही गजबे से लौटते हैं तो हजरत आयशा जो है बीमार पड़ जाती हैं। तो वो अपने पेरेंट्स के घर जो है कुछ दिन रहने के लिए जाती हैं। तकरीबन बताया जाता है कि 7 से 10 दिन तक जो है वो बीमार थी, तो अपने पेरेंट्स के घर में रह रही थी। तो जैसे ही वो रिकवर करती हैं तो बाहर जो है वो निकलती हैं तो उनकी एक फ्रेंड होती है जो उनको बताती है कि ये मामला जो है चल रहा है मदीने के अंदर। तो हजरत आयशा जो है एकदम रोते हुए अपने घर पहुंचती है और फिर पहुंचकर जो है वो अपनी माँ से ये चीज डिस्कस करते हैं। जब वो डिस्कस करती हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और फिर प्रॉफेट इस्लाम भी जो है उस दफा जो उस दौरान जो इंटर होते हैं और फिर हजरत आयशा को जो है सब्र की तलकीन करते हैं। और हजरत आयशा एक्सपेक्ट कर रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद प्रॉफेट इस्लाम को इस चीज की हकीकत जो है बताएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सच्ची हैं। इसी वजह से जो है उनका नाम जो है सिद्दीका रखा गया है, क्योंकि वो सच्ची थी। ओके, अडियरिंग टू द ट्रुथ जो है एक लेडी थी वो। तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन एक तरफ जो है उनकी ये भी एक नाउमीदी भी थी कि मैं बहुत ही उतनी बड़ी कुछ शय नहीं हूँ, मतलब इतनी सिग्निफिकेंट नहीं हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे बारे में आयत रिवील करे। ये भी वो सोच रही थी। दूसरी तरफ दोनों ही जो है चीजें उनके जहन में चल रही थी। बहरहाल एक पूरा महीना गुजर गया। एक मंथ गुजरने के बाद जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में हजरत आयशा की मासूमियत बयान करते हुए, उनकी इनोसेंस बयान करते हुए कुरान पाक में आयत नाजिल की। और वो आयत जो है इस तरीके से है, सूरह नूर की, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुन मिनकुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है क्लियर कट बता दिया, इन्नल्लज़ीना जाऊ, मतलब जो लोग भी जो है इन्वॉल्व है किसके अंदर, बिल इफ्क, इफ्क के अंदर, स्लैंडर के अंदर, वो बेशक तुम में से है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियर कट बता दिया ये स्लैंडर है, इफ्क है ये। स्लैंडर अरबिक में हम स्लैंडर को इफ कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियर कट ये चीज बताकर बात क्लियर कर दी कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो है ये मासूम है, ये इनोसेंट है। इन्होंने किसी भी तरीके का जो है मामला जो है नहीं किया, तो किसी भी तरीके का गलत मामला जो इन्होंने नहीं किया था। तो जब ये बात पहुंचती है तो प्रॉफेट अलैहिस्सलाम जो है शुक्र सजदा शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह सुब्हान तआला की अल्लाह सुब्हान तआला की जो है शुक्र अदा करते हैं। और फिर हजरत आयशा को जो है जाकर मिलते हैं और फिर उनको खुशखबरी सुनाते हैं कि आयशा, अल्लाह सुब्हान तआला ने तुम्हारे बारे में जो है आयत रिवील की है और फिर बताया है कि तुम जो है कंप्लीटली इनोसेंट हो। और फिर तमाम तर जो भी मुनाफिकीन थे और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, सब के लिए जो है एक सख्त तरीन जो है अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से जो है एक रेफ्यूट जो है दिया गया था। और उसके बाद इस मामले के आफ्टर मैथ में जो है अबू बकर सिद्दीक जो है अपने एक भांजे को, मिस्था जिनका नाम था, मिस्था बिन उथाना, जो इन्वॉल्व थे इसके अंदर, उन्होंने जो है अबू बकर सिद्दीक उनको एक पेंशन दिया करते थे, एक वजीफा, क्योंकि मिस्ता जो है गरीब थे।
تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے جب یہ معاملہ ہوا کہ مستہ خود ان کی بیٹی کے اوپر جو ہے الزام لگا رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے جو ہے یہ اپنی پینشن کو ودرا کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے صحیح نہیں لگی، تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آیت ریویل کر کے کہا کہ اور تم میں سے وہ لوگ جو اپنی ویلتھ، اپنے مال جو ہے خرچ کرتے ہیں اور غریبوں کو جو ہے پہنچاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں تک پہنچاتے ہیں، ان کو جو ہے معاف کر دینا چاہیے اور پھر اپنے اپنے اس وظیفے کو واپس سے شروع کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے واپس سے جو ہے اپنی ہیلپ جو ہے شروع کر دی۔ مستا چاہے وہ اپن کی مطلب ان کی خود کی بیٹی کے اوپر جو ہے اس نے الزام لگایا تھا، لیکن ابو بکر صدیق تھے، تو انہوں نے جو ہے اس نے بڑے الزام کو بھی جو ہے انہوں نے معاف کرتے ہوئے وہ ابو بکر صدیق نے اس ہیلپ کو ریزیوم کر دی۔ اب نیکسٹ جو یہاں پر معاملہ تھا کہ پروفیٹ اسلام نے جو ہے جو بھی لوگ انوالو تھے اس کے اندر، ہمنا، مستہ، حسان، ان سب کو جو ہے تہمت کی سزا دی گئی۔ مطلب اسلام میں جو تہمت کی سزا ہے، کوڑے جو لگائے جاتے ہیں، سب کو جو ہے کوڑے لگائے گئے، کیونکہ اسلام میں جو ہے تہمت لگانا عورت کے اوپر ایک کبیرہ گناہوں میں سے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے۔ کیونکہ پروفیٹ اسلام کی ایک حدیث ہے جس میں پروفیٹ اسلام نے بتایا، اے مسلمانوں 7 چیزیں کبھی مت کرو۔ اس میں چیزیں یہی آتی کہ پہلا شرک، کفر، قتل، اور پھر اسی لسٹ میں جو ہے ایک چیز آتی ہے جو ہے تہمت لگانا ایک مسلمان عورت کے اوپر۔ عورت کے اوپر تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں جو ہے انوالو ہے، اس وجہ سے اس کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ تو پروفیٹ اسلام نے سب کو جو ہے سزا جو ہے دی تھی۔ اور اس واقعے کے درمیان جو ہے کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو بہت ہی زیادہ نیک اور صدیق لوگ تھے۔ جب ان تک یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم اس چیزوں کو جو ہے ڈسکس کریں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور پھر ان کی وائف، دو بڑے ہی جید صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ تو ان تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو ابو ایوب انصاری کی وائف جو ہے ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو بتاتی ہیں کہ کیا آپ نے سنا ہے کہ جو معاملہ چل رہا ہے مدینے کے اندر؟ تو جب پتا چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں۔ یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں کہ ہم رومرز کو ڈسکس کرتے پھرے اور پھر اس کو ایک پروپیگنڈا بنا کر جو ہے فالس ہوڈ کو ہم جو ہے پروموٹ کریں۔ یہ بالکل ہی مسلمانوں کی شایان شان نہیں۔ اور کیوں کہہ رہا ہوں میں اتنا اسٹریس کر کے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے اس اسٹیٹمنٹ کو ڈائریکٹلی ریکارڈ کیا، اور پھر اس آیت جو ہے اس طریقے سے ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے یہ بات سنی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے، ہر مطلب گلوری بی ٹو اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے وہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اور یہ جو ہے سب سے بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم۔ اس یہ جو سٹیٹمنٹ دیا تھا ابو ایوب انصاری نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اٹ از اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ بہت ہی کم جو ہے ایسے معاملات جو قرآن پاک میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کے جو ہے لفظ کو ایز اٹ از جو ہے کوٹ کریں، جس طریقے سے عبداللہ بن حرام کے ورڈنگز کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں نقل کیا تھا غزوہ احد کے اندر، اسی طریقے کا جو ہے یہاں پر بھی ایک یہ معاملات ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ریکارڈ کیا۔ یہ کچھ آفٹر میتھ کے انسیڈنٹس ہیں۔ اب کچھ اور انسیڈنٹس ہیں جو غزوہ بدو مستلق سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک چیز یہاں پر ہائی لائٹ کر دوں کہ حضرت عائشہ کے کیریکٹر کے بارے میں کسی بھی لیول کے اوپر کسی بھی طریقے کی ایسے کہیں کہ کسی بھی طریقے کی ہم جو ہے ایل ٹاک جو ہے بالکل بھی ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے، اوکے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ٹالریٹ نہیں کیا، یہ مسلمانوں کو میسج تھا، اور یہ میسج ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کی پلیسمنٹ کی ہے
کہ آگے ایسا دور آنا ہے جب پھر سے اس پاک ذات خاتون کی کیریکٹر کے اوپر جو ہے الزام لگائے جائیں گے، اور پھر ان کے کیریکٹر کو جو ہے آن دی ٹیبل ڈسکس کیا جائے گا اور ال ٹاک کی جائے گی. اوکے، جو ابھی معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر کو لے کر جو ہے طنز کیا جاتا ہے. خود مسلمان جو ہے وہ اس چیز سے مطلب شائی اوے کرتے ہیں، مطلب پیچھے ہٹتے ہیں کہ بلیو نہیں کرتے، اور کھینچ تانی کر کے جو ہے 18 سال ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت عائشہ کی اور بھی دوسرے معاملات کے اوپر جس طریقے سے الزام لگایا جاتا ہے، بہتان لگایا جاتا ہے، اور پھر جو بھی ان کے کیریکٹر کے ساتھ کیا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ سخت ترین معاملہ ہے یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر سے ایک آیتیں ریوی، ایک آیت نہیں، آپ سورہ نور پڑھیں گے تو آیت نمبر آپ کو آئی تھنک شروعاتی آیتوں سے 2 to 16 جو ہے بس حضرت عائشہ کے بارے میں جو ہے تمام تر آیتیں نازل کی گئی. اتنی ہی ہائی اسٹیٹس کی جو ہے خاتون تھی. اسی واقعے کے بعد جو ہے حضرت عائشہ کا نام جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کا تھا، کیونکہ وہ صدیقہ تھی، پوری طریقے سچی تھی اپنے معاملات کے اندر. اوکے، تو اس بیٹل کے آفٹر میچ میں کچھ اور انسیڈنٹس ہوتے ہیں. وہ کیا تھے کہ بنو مستلق میں جو ہے بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں نے کور کر لیا تھا. تو اس کے اندر جو ہے مسلمانوں نے ایک خاتون تھی جن کا نام ہے جویریہ، یا جویریہ بن حریث بن ابو درار. جویریہ رضی اللہ عنہا جو ہے یہ پروفیٹ اسلام کی ایک اور ازواج مطہرہ ہیں، ابھی بننے جا رہی ہیں. مطلب جب ان کو کیپچر کر لیا گیا تمام بنو مستلق کے لوگوں کو، تو حضرت جویریہ کو بھی جو ہے اس میں کیپچر کر لیا گیا تھا. یہ بیٹی تھی حریث بن ابو درار کی. حریث بن ابو درار جو ہے وہ بنو مستلق کا سردار تھا. تو پروفیٹ اسلام نے تمام صحابہ اکرام میں جو ہے مال غنیمت بانٹ دیا تھا. تو حضرت جویریہ جو ہے وہ کسی اور صحابی کے اکاؤنٹ میں گئی تھی. وہ تو جویریہ جو ہے حضرت جویریہ جو ہے پروفیٹ اسلام کے پاس پہنچتی ہیں اور ان سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں جو ہے ایک سردار کی بیٹی ہوں، میرا ایک اسٹیٹس ہے. تو پروفیٹ اسلام نے جو ہے ان کے اسٹیٹس کو اکنالج کرتے ہوئے جو ہے یہ کہا کہ میں تمہاری جو ہے رقم ادا کروں گا. مطلب اب جو ہے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے تو وہ ایز اے سلیو ہیں. تو اگر سے ان کو مینیمیٹ کرنا ہے، مطلب ان کو رہا کرانا ہے، تو آپ کو وہ رقم ادا کر کر جو ہے ان کو رہا کرانا ہوتا ہے. تو پروفیٹ اسلام نے رہا وہ رقم جو ہے ادا کی. روایت میں آتا ہے کہ 400 درہم جو ہے پروفیٹ اسلام نے رقم ادا کی، اور پھر حضرت جویریہ کو جو ہے انہوں نے رہا کرایا. تو رہا کرانے کے بعد جو ہے پروفیٹ اسلام نے ان کو نکاح کا پروپوزل جو ہے بھیجا. تو حضرت جویریہ نے جو ہے اس چیز کو قبول کیا. پہلے تو وہ مسلمان بنی اور پھر پروفیٹ اسلام کے ساتھ جو ہے ان کا نکاح ہوا. اس کے بعد جو ہے حریث بن ابو درار کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ بھی فری ہو جاتا ہے، اور پھر پروفیٹ اسلام سے آ کر کہتا ہے کہ میری بیٹی کو آپ رہا کر دیں. تو پروفیٹ اسلام جو آپشن دیتے ہیں حضرت جویریہ کو کہ آپ اگر جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں یا پھر یہاں پر رہ سکتی ہیں. تو حضرت جویریہ نے کہا کہ مجھے جو ہے آپ کے ساتھ رہنا جو ہے بہتر ہے بنسبت کہ میں جو ہے ان ہمارے قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے رہوں. تو حضرت جویریہ نے جو ہے حق کے راستے کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا. اور حضرت جویریہ جو ہے اپنے قبیلے کے لیے بہت ہی زیادہ بلیسڈ تھی، بابرکت ثابت ہوئی وہ، کیونکہ حضرت جویریہ کو ریلیز کر دیا گیا اور پروفیٹ اسلام نے ان سے نکاح کر لیا. تو تمام سر صحابہ نے یہ سوچنے لگے کہ ہم اگر سے اس قبیلے کے لوگوں کو بندی بنا کر یا پھر غلام بنا کر رکھیں گے تو وہ ایسے ہے کہ پروفیٹ اسلام کے اللاس کو ہم غلام بنا کر رہ رہے ہیں. تو اتنی زیادہ ریسپیکٹ اور ہنر جو ہے پروفیٹ اسلام جو ہے کیا کرتے تھے صحابہ اکرام. تو اس وجہ سے تمام تر بنو مستلق کے لوگوں کو رہا کر دیا صحابہ اکرام نے، چاہے وہ ان کا مال غنیمت ہی کیوں نہ ہو. اور یہ بیسک چیز ہے کہ ہم سیرا کے تھرو جو ہے عرب کی سائیکولوجی بار بار سیکھ رہے ہیں، عرب کی کلچر کو پہچان رہے ہیں. اور واللہ میں آپ کو بتا دوں یہ مال غنیمت ایسی چیز ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کے ایکسچینج میں بھی کوئی آپ کو نہیں دے گا. اوکے، اس لیول کا ریگارڈ تھا مال غنیمت کا عربوں کے اندر. لیکن انہوں نے پروفیٹ اسلام کی آنر اور ریسپیکٹ میں جو ہے تمام تر حضرت جویریہ کے قبیلے کے لوگوں کو جو ہے رہا کر دیا.
اور پھر یہ رزلٹ بنا کہ تمام تر لوگوں نے بھی جو ہے اسلام قبول کر لیا، اور پھر حریب بن ابو درار جو سردار تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور پھر تمام قبیلہ بنو مستلق کا جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ غزوہ جو ہے اس وکٹری کے ساتھ، ریئل وکٹری جو ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر سے ایک بندہ بھی اگر سے فولڈ آف اسلام کے اندر آ جائے تو وہ ریئل وکٹری ہے، کمپیئر ٹو کہ آپ نے جو ہے 5,000 اونٹیں یا پھر 2,000 بکریاں جو ہیں آپ نے ماذا مال غنیمت لے لی۔ Such a beautiful incident in the history of Islam which took place during the lifetime of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. With this we end our session. Any questions, inshallah?